अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूँ जवाद अहमद सिद्दीकी। आज का प्रोग्राम नाज़रीन, हमने मुल्क की सियासी सूरत हाल के 3 बड़े और अहम फरीकों यानी वफाकी हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ पर तरतीब दिया है। अब से कुछ लम्हों के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत दुबई में सर जोड़कर बैठेगी और सिंध में रेंजर्स इख्तियारात के मुस्तकबिल के हवाले से किसी नतीजे पर पहुँचेगी। इस ज़िम्न में हमारे इल्म में है कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब, वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह साहब, लतीफ़ खोसा साहब और अब ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक रहमान मलिक साहब भी दुबई में मौजूद हैं। ये तमाम सीनियर रहनुमा जनाब साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब की क़यादत में इस फैसले पर पहुँचने की कोशिश करेंगे कि सिंध में रेंजर्स को कहाँ कहाँ और कितने इख्तियारात देने हैं। गुज़श्ता रोज़ इसी ज़िम्न में वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह साहब और कोर कमांडर कराची के दरमियान मुलाकात हुई, जिसके हवाले से मुतज़ाद इत्तलात हैं। एक राय यह है कि इसमें कुछ गलत फहमियाँ दूर हुई हैं, जबकि दूसरी राय यह भी है कि इसमें कोई ब्रेक थ्रू अचीव नहीं हो सका है। सो पीपल्स पार्टी इस वक्त सिंध में रेंजर्स इख्तियारात के हवाले से क्या कोई सख्त मौक़िफ़ लेने जा रही है? ऐसे में हमारे जहन में यह भी है कि वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब, जो कि हुकूमत के ट्रबल शूटर कहलाते हैं, वो ख़ुद भी दुबई में मौजूद हैं और उनकी जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब से मुलाकात का गालिब इम्कान मौजूद है। मुस्लिम लीग नून के जो ज़राए हैं वो इस मुमकिना मुलाकात की तस्दीक कर रहे हैं और जो इसका बैकग्राउंड या प्रीटेक्स्ट बताया जा रहा है मुलाकात का, वो ये है कि वो ज़रदारी साहब के साथ मिलकर जमहूरियत को लाहक ख़तरात का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। सो क्या दुबई में ये अहम मुलाकात पीपल्स पार्टी और नून लीग के फासले समेटने में भी कोई किरदार अदा करने जा रही है? इसी पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मेंबर असम्बली और साबिक वफाकी वज़ीर जनाब सैयद नवीद कमर साहब इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। नवीद कमर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइए, ये सिंध में रेंजर्स को क्या इख्तियार देने हैं, क्या नहीं, या आपको दुबई से क्यों अहकामात लेने पड़ रहे? नहीं, देखिए, ये पार्टी की कंसल्टेटिव मीटिंग है। जाहिर है कि जो पार्टी का टॉप एशलॉन है, जिसमें चेयरपर्सन, को चेयरपर्सन और सिंध के हवाले से चीफ मिनिस्टर सिंध, इन्होंने सर जोड़ के बैठ के जो भी लाहे अमल बनाना है वो कलेक्टिव एक डिसीजन होगा, जो कि फिर पायदार भी उस हिसाब से रहेगा। तो इसमें कोई ऐसी अचंभे वाली बात नहीं है। ये कंसल्टेशन वक्फन होती रहती है ओवर वेरियस इश्यूज़, और आज आई एम श्योर कि जब वो मिलेंगे तो सिर्फ ये एक इशू रेंजर्स का नहीं होगा, बल्कि और भी जो तरीक़ेकार है हुकूमत के चलाने का, पॉलिसीज़ हैं वगैरह वगैरह, उन सब पे भी बात होगी। लेकिन नवीद साहब, ज़ाहिर बात है इस वक्त अहम मरहला तो रेंजर्स के इख्तियारात का ही है। ज़ाहिर बात है बिलावल साहब कल तशरीफ़ ले गए हैं वहाँ, वज़ीर आला सिंध आज तशरीफ़ ले गए हैं। सो चेयरमैन आपके यहाँ थे, वज़ीर आला सिंध यहाँ थे, तो दुबई जाके फिर क्यों फैसला करना पड़ा? इसका मतलब है जो भाग दौड़ है पार्टी की वो चेयरमैन बिलावल साहब ने सिर्फ जलसों या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हद तक संभाली है, असल फैसले तो फिर ज़रदारी साहब ही कर रहे हैं अभी। नहीं, ये तो कोई बात नहीं हुई, क्योंकि आपने कंसल्टेशन करनी है तो आप जो है एक को या दूसरे को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। को चेयरपर्सन है और चेयरपर्सन है, दोनों पार्टी की टॉप लीडरशिप है और सबका ओपिनियन जो है वो काउंट करता है। ये कह देना कि क्योंकि कंसल्टेशन हो रही है इसलिए किसी और का ओपिनियन नहीं काउंट करता, मेरा ख्याल है दुरुस्त नहीं है। तो सर, इसका मतलब है इस राय की या इस तबसरे की तो फिर आप नफ़ी करेंगे कि बिलावल साहब अभी तमाम तर मामलात को देखने और संभालने के लिए तैयार नहीं है और रेंजर्स के मामले जैसे हसास मामलात के लिए बहरहाल उन्हें ज़रदारी साहब की रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती है। सो यू आर डिनाइंग दैट? बहरहाल नो, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। मैं ये कह रहा हूँ कि कंसल्टेशन की जब आप बात करते हैं तो आप सारे जो लोग हैं जो कि रेलेवेंट हैं डिसीजन मेकिंग में, वो सारों के साथ मिल के डिसीजन करते हैं ना। कोई भी या ज़रदारी साहब अकेले या बिलावल साहब अकेले तो नहीं डिसीजन कर रहे। ठीक है सर, इसका अगर आप जवाब दे पाएँ कि वाई दिस डिले? 3 से 4 दिन हो चुके रेंजर्स के इख्तियारात को ख़त्म हुए, सो वाई नाउ? ये कंसल्टेशन पहले क्यों नहीं हो सकती थी? देखिए, ये सिचुएशन एक डेवलप होती है क्योंकि जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि रेंजर्स सिंध में आए हैं इन एड ऑफ सिविल पावर। जब आप इन एड ऑफ सिविल पावर आते हैं तो कंसेप्ट ये होता है कि जैसे कंसेप्ट था कि चीफ मिनिस्टर साहब इस पूरी जो है ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं और वो डायरेक्शन देंगे और उसी हिसाब से ये सब चीज़ चलेगी।
ایک حد تک تو وہ چلی، لیکن ایک حد تک پھر ہم نے دیکھا کہ وہ آپریشن دوسرے ڈائریکشنز میں بھی چلی گئی. لائک فار ایگزامپل اگر رینجرز کو اختیار کراچی کا ہے تو وہ سندھ کے باقی حصوں میں بھی ان کی آپریشن نظر آئی. اب یہ لیگلی ان کے پاس اختیار نہیں ہے. تو یہ تو ظاہر ہے کہ گورنمنٹ نے الٹیمیٹلی پھر اسمبلی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا جورسٹکشن ہوگی یا کیا کیا ایریا کور کی جائیں گی. اگر اینٹی ٹیررزم پہ جو ہے مینڈیٹ ہے تو ادر دین دیٹ جو چیزیں جہاں جہاں آپریشن ہو رہا ہے ان کے لیے اگر ان کو مینڈیٹ چاہیے تو ظاہر ہے پھر وہ وہیں سے آنا ہے جہاں سے اوریجنل مینڈیٹ ملا ہے. وہ سو موٹو اپنے آپ کو یہ پاورز یوزرپ نہیں کر سکتے. تو نبی صاحب اس کا مطلب ہے اس وقت مرحلہ یہی درپیش ہے کہ اندرون سندھ رینجرز کو اختیارات دینے ہیں نہیں، اور اس پر فائنل نوٹ بہرحال زرداری صاحب کی طرف سے ہی پہلے آئے گی. اس وقت یہی چیز الارمنگ ہے پیپلز پارٹی کے لیے. میرا خیال ہے کہ اوورال جو رینجرز کا رول ہے کتنے حد تک جائے گا، کیونکہ اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں کر رہا کہ رینجرز ہوں یا وڈرا ہو جائیں. صرف ڈیبیٹ یہ ہے کہ رینجرز کہاں تک جائیں اور کہاں جائیں اور کس چیز کے پیچھے جائیں. تو ڈیفینیٹلی وہ اس وقت کہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تجاوز ہو رہا ہے، وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ انڈر دا وہ ٹیبل ہو رہی ہے. تو اب ظاہر ہے کہ اس کو کوئی لیگل یا تو کور ملنا ہے یا انہوں نے ایک ایلیگل جو ایکٹیویٹی ہے اس کو بند کرنا ہے. نوید صاحب پھر دیکھیں نا، سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ اگین وائی ناؤ؟ رینجرز نے ان تازہ اختلافات کے بعد یہ فیکٹس اینڈ فگرز جاری کیے کہ انہوں نے گزشتہ 2 سالوں میں کوئی 550 کے قریب ملزمان یا مجرمان تو پکڑے ہیں اندرون سندھ سے. سو وہ آلریڈی جا رہے ہیں ان کے پیچھے وہاں پر. سو اب یہ کیا کوئی تازہ گرفتاری ہائی لائٹ کر رہی ہے اس ایشو کو؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ پرابیبلی پروفائل بڑھ گیا ہے ان کی آپریشنز کا. اور ہم ایسی بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں جیسے جو انٹیریئر منسٹر صاحب ہیں وہ ایک وائس رائے کی طرح بولتے ہیں کہ جی ہم جائیں گے وہاں رہیں گے چاہے آپ اختیار دیں یا نہ دیں. مطلب ہم کو نہ قانون کا وہ ہے پاسداری رکھنی، نہ آئین کی پاسداری رکھنی ہے. آپ نے کوئی کالونی تو نہیں سنبھالی ہوئی جس کو آپ رول کر رہے ہیں کہ آپ کہیں گے کہ قانون کچھ بھی کہے ہم جائیں گے. آر یو اندر مارشل لا ایڈمنسٹریٹر؟ یہ تو مجھے عجیب بات ان کی لگی. تو اس قسم کی چیزیں تو ظاہر کے ماحول کو اور خراب کر رہی ہیں نا. تو نوید قمر صاحب، یہ آپ کے بقول جو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر یا وائس رائے ہیں، ان کی اس موقف کے جواب میں پیپلز پارٹی کوئی ہارڈ لائن لے سکتی؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی ظاہر ہے کہ کوئی ارسپانسبل حرکت نہیں کرے گی. پیپلز پارٹی کو الٹیمیٹلی پرٹیکولرلی سندھ کے لوگوں کا مفاد دیکھنا ہے. ایک بندے کے جو ہے کوئی چیز یا غلط اسٹیٹمنٹ دینے سے ہم پوری کی پوری اپنی فلسفی نہیں چینج کرتے. لیکن ظاہر ہے کہ ان کی اس قسم کی اسٹیٹمنٹ سے حالات بہتر نہیں ہوتے، حالات بدتر ہوتے ہیں. تو نوید خان صاحب، یہ جو کل ایک ملاقات ہوئی سی ایم سندھ اور کور کمانڈر کراچی کی، پارٹی میں اس کو لے کر کیا فیلنگ ہے؟ ہیز اٹ گون ویل ود دا پارٹی یا کل کوئی میسج دیا گیا ہے سی ایم سندھ صاحب کو؟ ہاؤ ول یو ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ دیکھیں بات سنیں، ایوری ٹائم ملٹری آفیسر میٹس سویلین آفیسر یا اسپیکولیشن شروع ہو جاتی ہے. آرمی چیف مل گئے پرائم منسٹر کے ساتھ، پرائم منسٹر کو آخری وارننگ مل گئی. بھئی یہ کیوں یہاں ہوتا ہے؟ اب وہ ظاہر ہے کہ لا اینڈ آرڈر چیف منسٹر کی رسپانسبلٹی ہے. ادھر رینجرز تو ہے لیکن رینجرز انڈر دا کمانڈ آف دا آرم فورسز ہے. تو ان کا ملنا پھر اتنی ایکسٹرا آرڈنری کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی نیا میسج آیا ہے. اور اس پہ ظاہر ہے کہ یہ جو سچویشن ہو رہی ہے اس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہر ایک کے انٹرسٹ میں ہے. تو اس پہ آپ نے بڑی سادگی سے سارا الزام اس چیز پر ڈال دیا کہ چہ مگوئیاں ہو جاتی ہیں، بٹ بہرحال ایک کانٹیکسٹ ہے ان ساری چہ مگوئیوں اور تبصروں کا. ایک پوزیشن آپ کی جماعت کی ہے، ایک وفاق کی پوزیشن ہے. سو اس کانٹیکسٹ میں بہرحال یہ سوال تو اٹھے گا کہ جب ایک انٹریکشن کا فورم بھی موجود ہے، ایپیکس کمیٹی، تو اس طرح کی جو میٹنگ ہے اس میں کیا ہوا؟ نہیں، آئی ایم ناٹ پریوی ٹو اٹ، نہ میں وہاں تھا کہ اس میں کیا گفتگو ہوئی. لیکن گفتگو انہی لائنز پہ ہونا تھی. اور ایپیکس کمیٹی میں تقریباً یہی لوگ موجود ہوتے ہیں. آئی ڈونٹ نو وائی اٹ واز ناٹ کالڈ ایپیکس کمیٹی. تو بات تو وہی ہونی ہے. تو سر اس کا مطلب ہے اٹس سیف ٹو ایزیوم
کہ غیر معمولی حالات میں غیر معمولی میٹنگ ہوئی کل؟ یہ آپ کا ورژن ہے. میرا خیال ہے کہ ہاں ہمارے اوور آل سندھ میں ابھی تک معمول پہ حالات نہیں آئے, تو ایسے میٹنگ ہونا جو ہے کوئی اتنا ایکسٹراڈنری چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, موونگ آن. نوید قمر صاحب, اسحاق ڈار صاحب بھی دبئی پہنچ چکے ہیں, سو یہ کب ہو رہی ہے ملاقات زرداری صاحب سے ان کی؟ میرے علم میں کوئی ایسی ملاقات نہیں ہے. جنہوں نے آپ کو بتایا ہے آپ ان سے پوچھیں کہ کب ہو رہی اور کیوں ہو رہی. نوید قمر صاحب, چلے مجھے اس چیز پر آپ تبصرہ دے دیجئے, ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اس طرح کی ملاقات کی تصدیق حکومتی ذرائع کر رہے ہیں, آپ بالکل لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں, آپ کے نزدیک یہ نہیں ہو سکتی ملاقات؟ نہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی. اگر لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب کل پرسوں ملے ہیں, تو اگر یہی ایجنڈا ہے یا کوئی اس سے مختلف ایجنڈا ہے تو وہ پولیٹیکل پارٹی سے بھی مل سکتے ہیں. میں اس کے اس طریقے سے ڈینائی نہیں کر رہا, لیکن مشکل جب ہوتی ہے جب ٹو مچ از ریڈ انٹو اٹ کہ جی اب تو پوری ملک کی سیاست بدل جائے گی اور اب گورنمنٹ آف اپوزیشن یا گورنمنٹ آف پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک ڈیل کر لیں گی اور پی ٹی آئی ول بی لیفٹ آؤٹ ان دا کورٹ. ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو چیزیں جس طرح سے چل رہی ہیں وہ اسی طرح سے چلیں گی. باقی ملاقاتیں کرنا کوئی نوید صاحب, میں بڑے احتیاط کے ساتھ میں اس ساری صورتحال کو یوں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. رینجرز معاملے پر کور کمانڈر کراچی, وزیر اعلیٰ سندھ ملیں, وی شوڈ ناٹ ریڈ ٹو مچ انٹو اٹ. موجودہ سیاسی ماحول میں اسحاق ڈار صاحب, زرداری صاحب ملیں, وی شوڈ ناٹ ریڈ ٹو مچ انٹو اٹ. آپ یہ کہہ رہے ہیں بھائی, اب آپ اف یو وانٹ ٹو ریڈ ٹو مچ انٹو اٹ, یہ آپ کا پروگیٹو ہے, لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا, خاص کر جو پہلا والا جو ہے اس میں تو مجھے کوئی ایسی ایکسٹراڈنری بات نہیں لگتی. کورٹ کمانڈر کا چیف منسٹر کے ساتھ ملنا بھائی کیوں اتنا ایکسٹراڈنری بات ہے. ڈار صاحب کچھ عرصے سے نہیں ملے زرداری صاحب کے ساتھ, میں بھی اس وجہ سے آپ اس کو تھوڑا سا زیادہ اہمیت دیتے ہوں, لیکن پولیٹیکل پارٹیز کی کنسلٹیشن جاری ہوتی ہے, کبھی کسی لیول پہ ہوتی ہے, کبھی کسی اور لیول پہ ہوتی ہے. تو نوید صاحب, اگر نون لیگ مدد مانگ ہی لیتی ہے, بہرحال اسحاق ڈار صاحب ایک ٹربل شوٹر کا کردار تو ادا کرتے ہیں, تو کچھ ہے پیپلز پارٹی کے پاس آفر کرنے کے لیے؟ کوئی گلے شکوے ہیں, معذرت ہے کہ جی ہم کچھ نہیں کر سکتے, یا مے بی اے نیو مساق جمہوریت؟ نہیں, دیکھیں دو تین چیزیں بہت کلیئر ہونی چاہیے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا سٹانس کہ ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں کم واٹ میں, اور کسی آؤٹ سائڈ انٹرفیئرنس میں ہم گورنمنٹ ہو نہ ہو, مسلم لیگ ہو نہ ہو, ہم ضرور کھڑے ہوں گے. اور پیپلز پارٹی نے ماضی میں مار بھی کھائی ہے ان اصولوں کے پیچھے, بٹ اس سے ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ کہ پیپلز پارٹی نے ایک فار ایگزامپل پاناما پہ یا جو اکاؤنٹیبلٹی والا ایشو ہے اس پہ ایک سٹانس لیا ہوا ہے کہ جی اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, اور اکاؤنٹیبلٹی اپروپریٹ فورم پہ ہونی چاہیے اور میننگ فل ہونی چاہیے, اور وہ سٹارٹ جو ہے ٹاپ سے ہو کے پھر نیچے تک آنی چاہیے. اس پہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہے. تو آئی ڈونٹ نو کہ ہم اس سے آگے اور کیا دیکھ رہے ہیں. اگر آپ ویری شارٹلی نوید صاحب, یہ بھی سوچا ہوا ہے پیپلز پارٹی نے کہ سڑک یا عوامی تحریک اس اکاؤنٹیبلٹی کا ایک مناسب فورم نہیں ہے, جیسا کہ پی ٹی آئی کو لگتا ہے, یہ بھی سوچ رکھا ہے پیپلز پارٹی نے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ پری میچورلی کسی بھی چیز پہ چلے جانا یہ صحیح بات بھی نہیں ہے. انفیکٹ 2-3 روز پہلے آل پارٹیز کی ایک میٹنگ ہوئی تھی, پی ٹی آئی کی دعوت پہ ہی ہوئی تھی, جس میں اس میں سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی ایون پی ٹی آئی کی طرف سے کہ ہمیں سڑکوں پہ آ جانا چاہیے. انفارچونیٹلی 2 دن کے بعد عمران خان صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے جو سب کو حیران کر دیتی ہے, انکلوڈنگ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے ان کو بھی. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ تھوڑا سا ایک پولیٹیکل جو ایک سموتھ پروسیس ہے کم از کم اپوزیشن کا, اس میں کچھ خلل ڈالتی ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ پہلے پی ٹی آئی خود اس ساری چیز کو سارٹ آؤٹ کر لے گی, اور اس کے بعد پھر باقی پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ فردر ڈسکشن کرے گی. بہت شکریہ سید نوید قمر صاحب.
सीनियर नाज़रीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमसे बात कर रहे थे। बहरहाल दुबई से आने वाली खबरों पर हमें गहरी नज़र रखना होगी, उसके गहरे असरात होंगे पाकिस्तान के सियासी माहौल पर। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है, उसका क्या मौक़िफ़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान नईमुल हक साहब इस ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के बाद तहरीक इंसाफ को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान 2 नशिस्तों वाली जमात कह के मुखातिब कर रहे हैं। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ ये सवाल उठाया कि वो जमात जिसकी 2 नशिस्तें हैं वो क्या अवामी तहरीक चलाएगी। वो यकीनन हवाला दे रहे थे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की उस अवामी तहरीक के कॉल का जिसका खान साहब ने ऐलान कर रखा है 7 अगस्त के लिए। ये सवाल हमारे जहनों में भी मौजूद है कि नाज़रीन वो जमात जो कि पनामा मामले पर बहरहाल मुत्तहिदा अपोजिशन का हिस्सा है, वो जमात जिसके चेयरमैन कल पार्टी कन्वेंशन के मौके पर अपने कारकुनान को, नुमाइंदगान को तंबी कर रहे थे कि पार्टी के अंदर पॉलिसी से इख्तलाफात ना करें, उनके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो जमात से अलहदा हो सकते हैं। वो जमात जिसको याद दिला रहे हैं कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब कि उसकी सोलो फ्लाइट से इस तहरीक को और इस मुत्तहिदा अपोजिशन को नुकसान पहुंच सकता है, वो सोलो फ्लाइट या इस तरह की अवामी तहरीक क्यों कर चला पाएगी। इसी पर हम बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नईमुल हक साहब इस वक्त हमें ज्वाइन करें। नईम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर मुझे शुरू यहाँ से करने दीजिए कि 2 नशिस्तें आज़ाद कश्मीर में तो बुरी परफॉर्मेंस ही शुमार होगी, कोई वजह समझ आई इस कारकर्दगी की? देखिए वाज़ेह है ये ऐसा निज़ाम है, 58% वोट जो है वो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कास्ट हुए हैं। 58% वोट जो कास्ट हुए हैं उनको तो 5 सीटें मिली हैं और जो 42% वोट कास्ट हुए हैं उनको 32 सीटें मिली हैं। ये ऐसा गला सड़ा फरसूदा निज़ाम है कि इसको जितनी जल्दी ख़त्म किया जाए अच्छा है। यानी 58% जो अब जो हुकूमत बनेगी ये एक तो ये अक़लियती हुकूमत होगी इस निज़ाम के तहत, और ये 58% लोगों के जज्बात की नुमाइंदगी नहीं करेगी, ये 42% की नुमाइंदगी करेगी। यानी ये निज़ाम की गलती है, निज़ाम की कमज़ोरी है। हम ये पाकिस्तान के 2013 के इंतखाबात में भी ये हुआ था कि इन्होंने 32% सीटें ली और इनको कोई पता नहीं 50-60% इनको सीटें मिल गई थी वोट लेकर। तो मैं इस निज़ाम का जहाँ तक सवाल है मैं समझता हूँ कि ये एक जमहूरी निज़ाम नहीं है, इसको तब्दीली की ज़रूरत है। पूरी कौम को असर नौ इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि किस से हर वोट की अहमियत पार्लियामेंट में उजागर हो सकती है। लेकिन नईम साहब ये तो फिर वोट की अहमियत का एहसास तो आपको भी करना होगा ना, क्योंकि बहरहाल मुकाबला वोटों के तनासुब का नहीं नशिस्तों का ही था और उस निज़ाम में बहरहाल शिकस्त आपके हिस्से में आई है। सो वो इंट्रोस्पेक्शन तसाबी नहीं कर रही तहरीक इंसाफ। नहीं, ये शिकस्त जो है ये हमारी नहीं है, ये शिकस्त एक निज़ाम की है जिसमें अवाम को अपनी राय का इजहार करने का सही मौका नहीं दिया जा रहा या उस राय की रिस्पेक्ट, उस राय की इज्जत नहीं की जा रही इस निज़ाम में। अब नवाज शरीफ साहब ने किस 58%, 58% और वो जश्न मना रहे हैं। 58% लोगों ने आपके खिलाफ वोट दिए हैं। हमारे वोट जो हैं हमारे पीपल्स पार्टी के और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उनसे ज्यादा हैं। हुकूमत तो हम तीनों को बनानी चाहिए थी। नहीं तो नईम साहब फिर सीटें तो हमें मिलनी चाहिए थी। खान साहब किस चीज पर मुबारकबाद दे रहे थे हुकूमत को? इसी निजाम के तहत जो नतीजे आए उसी की मुबारकबाद दे रहे थे कि इस निजाम के तहत उन्होंने इस निजाम के तहत सीटें दी। इस निजाम में इसमें कोई शक नहीं कि हमने हिस्सा लिया, मगर ये आप खुद अंदाजा लगाइए कि क्या ये निज़ाम सही है? क्या ये पाकिस्तान के अवाम के लिए के जज्बात की अक्कासी करता है? नहीं, ये नहीं करता पार्लिमानी इस किस्म का निज़ाम जो है। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलिए सर। ये कल खान साहब क्यों तंबीह कर रहे थे पार्टी कन्वेंशन के मौके पर कि जिसको ये अंदरूनी पॉलिसी से इख्तलाफ है, अवामी तहरीक चलाने की बात से इख्तलाफ है, वो ये ऑप्शन एक्सरसाइज करे कि पार्टी से अलग हो जाए, अलग जमात बना ले। कोई मुनक़सिम राय तहरीक इंसाफ में इस हवाले से? तहरीक इंसाफ में जो जमहूरी रिवायात कई अरसे से चल रही थी, आपने देखा होगा, आपने गौर किया होगा कि कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या अपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात की खबरें नहीं आती। हमारी पार्टी क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी क़ुव्वत बन चुकी है और बेशुमार लोग इसमें आ चुके हैं, और अक्सर व फ़ौक़तन क्योंकि एक जमहूरी एक हमारा कल्चर एक डेवलप हो रहा है,
اس میں اکثر و فوقتاً لوگ جا کر میڈیا میں پارٹی کے اندرونی معاملات یا اختلافات کو اچھالتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی تنبیہ جو تھی وہ اس کے متعلق تھی۔ ٹھیک ہے سر، میں ایک مختصر بریک نعیم صاحب آپ کی اجازت سے شامل کر۔ ناظرین، یہ عوامی تحریک، اس کے بہرحال وینیو کا اعلان تحریک انصاف نے ابھی نہیں کیا ہے، یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے، نعیم صاحب سے پوچھتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نعیم الحق صاحب سے۔ نعیم صاحب، اب 7 اگست تاریخ کا آپ لوگوں نے اعلان کر دیا، ارادے کا اعلان کر دیا، عوامی تحریک وینیو کا اعلان نہیں کیا، کنفیوژن ہے یا پارٹی ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وینیو دے پائے؟ نہیں، ہم نے تقریباً اپنی پوری حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ ہم باقاعدہ طور پر اس کا اعلان کر دیں گے اگست کے پہلے ہفتے میں، 7 تاریخ سے کافی پہلے آپ کے سامنے آ جائے گا کہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ کیا ہے۔ اس وقت اس پر تیاری ہو رہی ہے۔ پیپلز پارٹی سپریم کورٹ میں چلی گئی یا الیکشن کمیشن میں چلی گئی، کیسز فائل کر دیا کھوسا صاحب نے، ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم میں اور تمام سیاسی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ہمارے ساتھ ایک مکمل ہم آہنگی ہے 2 نقطوں پر، کہ پاناما لیکس کے حوالے سے ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ حقائق پاکستان کے عوام کے سامنے آ جائیں، اور دوسری بات یہ کہ کرپشن جو ہے اس کے خلاف مکمل طور پہ اقدامات کیے جائیں گے۔ ان 2 چیزوں پر ہم لوگ بالکل ہی اتفاق رائے پہ پہنچ چکے ہیں۔ باقی جو حکمت عملی ہے، سب بڑی بڑی پارٹیاں ہیں، اچھی پارٹیاں ہیں، ان کے سب اپنی سوچ ہے، اپنی قیادت ہے۔ ہم اگر اپنی ایک اسٹریٹ کی مہم چلا رہے ہیں، پیپلز پارٹی بھی اپنی چلائے گی، اور مجھے یقین ہے جماعت اسلامی بھی چلائے گی، اور ان کو پورا حق ہے چلانے کا، مگر یہ کوئی انتخابی اتحاد نہیں ہے جس میں ہر چیز پر ہمیں مشاورت کرنی ہوتی ہے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اتحاد ہے، یا معاف کیجیے گا اتحاد تو جو ہے 2 نقطوں پر جو ہے ہماری اتفاق رائے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور نہ اس کا امکان ہے۔ تو نعیم صاحب، آپ کی اس بات سے جو آپ حوالہ دے رہے ہیں پیپلز پارٹی سپریم کورٹ چلی، پھر اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں درار تو ہے پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے درمیان، وہ ایک کنٹینر پر بلاول صاحب عمران صاحب والی کیفیت تو ہرگز نہیں ہے پھر؟ نہیں، وہ تو ابھی بعد میں اسٹیج آئے گا، مگر ہمارے درمیان میں آپ کو دوبارہ کہتا ہوں کسی قسم کی اس وقت 2 نقطے جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، اس پر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ مکمل ہم آہنگی ہے۔ ہماری بے شمار میٹنگ ہو چکی ہیں، ہماری اور ان کی سوچ ملتی ہے اس بارے میں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا، اس ساری صورتحال میں بظاہر نعیم صاحب جو فائدہ ہے وہ حکومت لے رہی ہے نون لیگ کی۔ ڈار صاحب بہرحال جا چکے ہیں دبئی، اور پری ٹیکسٹ یہ بتایا جا رہا ہے ان کے دورے کا کہ جی وہ جمہوریت کو لاحق خطرات کا جائزہ لینے گئے ہیں زرداری صاحب کے ساتھ مل کر۔ اگر کوئی خطرہ ہے جمہوریت کو تو پی ٹی آئی کہاں ہے سر؟ اس میں پی ٹی آئی سے کیوں کوئی بات چیت نہیں کر رہا؟ جمہوریت کو جو خطرہ ہے وہ نواز شریف صاحب کی ہٹ دھرمی سے ہے۔ 3 مہینے سے انہوں نے قوم کو بیوقوف بنا رکھا ہے کہ پاناما کے حوالے سے وہ پتہ نہیں کہ کیا سچ کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی بیماری کے متعلق عوام کو بیوقوف بنایا، ایک جھوٹا سٹیٹمنٹ وہاں سے نکلوایا، کسی ڈاکٹر کا نام نہیں آیا، کوئی اوپن ہارٹ سرجری نہیں ہوئی ان کی، ہمیں پتہ چل گیا ہے، کافی معلومات ہمارے پاس لندن کے ڈاکٹر سے آئی ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، حقیقت پہ پردہ ڈال رہے ہیں۔ قوم کو زیادہ امتحان میں مت ڈالیں۔ اگر ان کی ہٹ درمی جاری رہی، اگر انہوں نے اپنی مزاحمت کو اور زیادہ طول دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جن مظاہروں کی ہم بات کر رہے ہیں، جن جلسے جلوسوں کی، ہم اور اپوزیشن پارٹی کا بھی ارادہ ہے، پیپلز پارٹی بھی یہ سوچ رہی ہے، جماعت اسلامی بھی یہ سوچ رہی ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ تو نعیم صاحب، اس کو پھر تحریک انصاف کی آفیشل سٹیٹمنٹ سمجھا جائے کہ آپ کے نزدیک وزیر اعظم کی کوئی اوپن ہارٹ سرجری نہیں ہوئی، وہ ہرگز بیمار بھی نہیں تھے؟ یہ میری اطلاعات یہی ہیں، اور آپ کی اطلاعات کر رہا ہوں، میں اوپن ہارٹ سرجری کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں تو اوپن ہارٹ سرجری آپ کی اطلاعات کو آپ کی اپنی پارٹی بھی ویلیو کر رہی ہے، ریگارڈ کر رہی ہے؟ بالکل ویلیو کر رہی ہے۔ اور سر یہ اگر ممکنہ سیاسی کندھا دیتی ہے اس موقع پر پیپلز پارٹی حکومت کو، تو آپ کی رائے کیا ہوگی؟ بہرحال یہ جو ملاقات ہے ڈار صاحب زرداری صاحب کی، ان مفروضوں پر میں کسی قسم کا کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا جی۔ ٹھیک ہے، کمنگ بیک، یہ سولو فلائٹ بہرحال جس پر اس وقت جا رہی ہے تحریک انصاف، یہ افورڈ کر سکتی ہے پی ٹی آئی؟ کیونکہ بہرحال ایک پچھلے دھرنے کا بھی بیگیج ہے، اندرونی اختلافات، کے پی حکومت کو ہم دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ احتجاج کی باتیں ہو رہی ہیں، سو یہ ہو سکتا ہے آپ کی دانست میں؟ نہیں، اس کو میں سولو فلائٹ بالکل نہیں سمجھتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان پیپل پارٹی اور جو ہمارے ساتھ جو جماعتیں ہیں جو پاناما لیک سے حوالے ساتھ کی کوشش کر رہی ہیں کہ حقائق عوام کے سامنے آئیں، وہ سب اس بات پہ متحد ہیں،
اور عدالتوں میں یا الیکشن کمیشن میں، قومی اسمبلی میں ہم یہ اٹھائیں گے، سینٹ میں یہ اٹھائیں گے، سندھ اسمبلی میں یہ اٹھائیں گے، ہم خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں بھی یہ معاملہ اٹھائیں گے. تو اس میں اس کو بالکل سولو فلائٹ نہیں کہوں گا. تو چلیں سر، ان تمام فورمز پہ تو آپ اٹھائیں گے نہیں صاحب، یہ نیب کے دفتر کے بعد 25 تاریخ مل کر اور جماعتوں کے ساتھ مل کر اٹھائیں گے. سندھ اسمبلی میں پیپل پارٹی کے ساتھ وہاں پہ ہمارے اراکین موجود ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی پیپل پارٹی کے اراکین موجود ہیں اسمبلی میں، سینٹ میں بھی ہمارے بھی موجود ہیں، ان کے بھی موجود ہیں، جماعت اسلامی کے بھی موجود ہیں. لیکن سڑک پر شاید آپ اکیلے اٹھائیں گے. جی لیکن سڑکوں پر شاید تنہا ہی اٹھائیں گے اس معاملے کو. نہیں، سڑکوں پہ اور جماعتیں بھی آئیں گی، آپ دیکھیں تو. اچھا سر، یہ نیب کے باہر احتجاج، اس کے پیچھے کیا اس وقت سائیکالوجی ہے؟ اس نیب سے آپ کو کہاں امید ہے؟ آپ کا تو شکوہ رہا ہے. ہاں، ہم نیب کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں اور ہم ان کو ایک مراسلہ بھی دیں گے. ہم نیب سے یہ کہنے جا رہے ہیں کہ بے شمار حقائق آپ کے سامنے موجود ہیں نواز شریف کے حوالے سے. نواز شریف صاحب کے 3 کیسز ہیں، ان پر انہوں نے تفتیش روکی ہوئی ہے. پیناما لیکس کے حوالے سے بے شمار شواہد، بے شمار دستاویزات اور بے شمار تضادات سامنے آ چکے ہیں، جس پر نیب کا فرض بنتا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ فوری طور پر تحقیقات شروع کرے. اس لیے ہم وہاں پہ جا کر ایک مظاہرہ کریں گے اور ان کو ایک یادداشت پیش کریں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ نعیم الحق صاحب. پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان ہم سے بات کر رہے تھے. ناظرین، دونوں اپوزیشن جماعتوں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی، ان کا اس وقت مختلف معاملات پر جو موقف ہے ہم نے وہ آپ کے سامنے رکھا. پروگرام میں ایک مختصر بریک کے بعد یہ جو چیلنجز ہیں دونوں جماعتوں کے موقف کی شکل میں حکومت کے آگے رکھیں گے، ان کا موقف آپ کے سامنے لائیں گے آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک. ناظرین، ملکی سیاسی صورتحال پر پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف آپ نے جانا. وفاقی حکومت اس ساری سیاسی صورتحال کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ خصوصاً آزاد کشمیر انتخابات میں ایک بڑی کامیابی سمیٹنے کے بعد مسلم لیگ نون اس وقت جشن کی کیفیت میں ہمیں دکھائی دے رہی ہے، لیکن اس جشن سے ہٹ کر سیاسی چیلنجز بہرحال حکومت کے لیے موجود ہیں. پیر کے روز تحریک انصاف نیب دفتر کے باہر احتجاج کا اعلان کر چکی اور عمران خان صاحب 7 اگست سے عوامی تحریک شروع کرنے کا اعلان کر چکے ہیں، کال دے چکے ہیں. سو اس جشن کی فضا سے باہر یہ سیاسی چیلنجز وفاقی حکومت کو، مسلم لیگ نون کو کتنا پریشان کر رہے ہیں؟ ترجمان وزیر اعظم ہاؤس ڈاکٹر مصدق مجھے اس وقت جوائن کریں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر، فرسٹ آف یہ رینجرز کے معاملے پر دبئی میں آج اجلاس ہو رہا ہے، اس پہ سندھ حکومت کا ایک موقف ہے اور وفاق کا موقف چودھری نثار صاحب بیان کر چکے کہ باہر صورت وہاں رینجرز تو موجود رہیں گے سندھ میں. سر، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے یہ تو بڑی وہ ڈکٹیٹرز والی ٹون ہے چودھری نثار صاحب کی. وائی سو؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ رینجرز کا معاملہ جو ہے وہ سندھ میں ہمیشہ جو ہے اٹ کمز ٹو دی وائر، اور اس مرتبہ بھی ویسا ہی معاملہ چل رہا ہے. لیکن ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ سندھ کی حکومت جو ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے بہت زیادہ سیاسی سوچ رکھتی ہے، اور ان کو بھی یہ معلوم ہے کہ یہ جتنے بھی اقدامات کیے گئے ہیں سندھ میں بالخصوص کراچی کے اندر، اس سے کراچی کی رات کی روشنیاں جو ہیں وہ روشن ہو گئی ہیں، اور بہت عرصے کے بعد امن و امان کی کیفیت پیدا ہوئی ہے اور لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلے ہیں، لوگوں کے کاروبار چلنے شروع ہوئے ہیں. تو یہ ان کے بھی حق میں ہے کہ یہ صورتحال بہتر ہوتی چلی جائے، یہ عوام کے بھی حق میں ہے. ڈاکٹر صاحب قطع کلامی یہ ان کے حق میں ہے، لیکن یہ اختیار تو صوبائی حکومت کا ہے نا، وہ طے کرے کہاں اختیارات اور کتنے اختیارات. یہ اختیار تو ہم نے ان سے نہیں چھینا ہے. وفاق کے پاس بھی کچھ اختیارات ہیں، آپ کو معلوم ہے، قانونی اور آئینی طور پر. لیکن ایسی تو بھی کوئی بات نہیں کی گئی کہ وفاق اپنے کون سے اختیارات استعمال کرے گا. ہمیں تو کبھی یقین ہے کہ ایک میچور پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ وہی کرے گی جس میں ملک کی بہتری ہے اور لوگوں کی بہتری ہے، اور وہ اسی میں ہے کہ اس وقت جو رینجرز ہیں وہ جو اپنا کام کر رہے ہیں اسے پائے تکمیل تک لے کر جائیں، اور کراچی کے اندر امن جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہو جتنا ہوا ہے. ابھی اثر تو پڑا ہے، لیکن ابھی بھی وہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ قانون شکنی کی وارداتیں اور دہشت گردی کی وارداتیں اور بھتہ خوری کی وارداتیں کبھی کبھی ہو جاتی. تو یہ ہمارا فرض ہے وفاقی حکومت کا بھی اور صوبائی حکومت کا بھی کہ اس کو بالکل ختم کیا جائے، اور کراچی جو ہے وہ جیسے اور سر اس کو مکمل ختم کرنے کے لیے آپ کو لگتا ہے رینجرز کو اندرون سندھ بھی اختیار ہونے چاہیے، ملنے چاہیے؟ دیکھیے، یہ تو پہلے بھی ہم کہہ رہے ہیں اور ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ اصل میں تو صوبائی حکومت کو ہی کرنا ہے، اور اگر اس کا دائرہ کار کے اندر کچھ بہتری کرنی ہوگی، کچھ توسیع کرنی ہوگی، کچھ کمی کرنی ہوگی، تو وفاق اور صوبائی حکومت جو ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھیں گے
اور جو بھی ملک کے لیے بہتر ہوگا, جو بھی صوبے کے لیے بہتر ہوگا, اس نتیجے پر اسے پہنچایا جائے گا. تو ڈاکٹر صاحب ہمیں ذرا یہ بھی بتا دیں اس موقع پر کہ یہ ڈار صاحب دبئی میں زرداری صاحب سے مل کر کیا کوئی سیاسی رعایت لے پائیں گے آپ کی جماعت اور حکومت کے لیے؟ نہیں, یہ میں نے بھی سننے میں آیا, آپ کو معلوم ہے ابھی میں راستے میں ہوں, میں ٹریول کر رہا تھا, جس کی وجہ سے آپ کے دفتر بھی نہیں پہنچ سکا. تو اس کی میرے پاس اس کے متعلق کوئی ایسی خبر نہیں ہے جس پہ میں تصدیق کر کے بتا سکوں کہ یہ میٹنگ ہونے لگی ہے اور یہ اس کا ایجنڈا ہے. تو اس بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں. تو ڈاکٹر صاحب بہرحال ڈار صاحب اپنی مرضی یا ایما سے تو زرداری صاحب سے نہیں ملیں گے, اگر انہیں ملنا ہے تو وزیر اعظم کے احکامات پر گئے ہوں گے. بالکل, آپ بالکل بجائے ارشاد فرما رہے ہیں, مگر ابھی تو ایسی کوئی ملاقات نہیں. تو آپ یہ فرما رہے ہیں وزیر اعظم نے انہیں کوئی ایسے احکامات بھی نہیں دیے؟ جی ابھی کوئی میرے علم میں تو ایسی کوئی خبر نہیں ہے, ہوگی تو ہم آپ کو ضرور بتا دیں. تو ڈاکٹر صاحب ایسا ہو سکتا ہے وزیر اعظم نے ایسے احکامات دیے ہوں اور آپ کے علم میں نہ ہو؟ ارے کیوں نہیں ہو سکتا, ایسی تو بالکل بات ہو سکتی ہے. ابھی میں راستے میں تھا, لیکن اگر کوئی ایسی بات کو کھل کے سامنے آئے گی تو سب سے پہلے آپ ہی کو بتائیں. چلیے مجھے یہ بھی بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ یہ خان صاحب جس عوامی تحریک کا اعلان کر چکے, کال دے چکے, یہ حکومت کو کتنا پریشان کر رہی ہے؟ آج شہباز شریف صاحب کو میں نے سنا وہ کہتے ہیں دھرنے والے پھر بلوں سے نکل آئے ہیں, عوام سیسا پلائی دیوار بن جائے ان کے آگے. نہیں, ہمیں تو کوئی ان سے خطرہ وطرہ محسوس نہیں ہو رہا. عوام جو اپنا مقدمہ عوام کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور عوام نے جو فیصلہ کیا وہ آپ کے سامنے آ گیا کہ ملک کی دوسری سب سے بڑی جماعت اور ملک کی تیسری سب سے بڑی جماعت مل کے اور جم کے انہوں نے الیکشن کیا, اور بجائے اس کے کہ یہ دوسرے بڑے یا تیسرے بڑے آتے ہیں, انہوں نے دو سیٹیں جیتی. تو ان کو میرے خیال میں دو فیصلے تو بالکل واضح شکل میں آپ لوگوں کے سامنے آ گئے ہیں. ایک یہ کہ پیپلز پارٹی نے وہ نعرہ لگایا مودی کا یار اور یہ اور وہ, اور عوام نے ریجیکٹ کر کے اسے باہر پھینک دیا. ترجمان وزیر اعظم ہاؤس ناظرین مصدق ملک صاحب اب یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کی عوامی تحریک کی کال سے حکومت قطعی پریشان نہیں ہے, اور فی الحال وہ بتا رہے تھے کہ ان کے پاس کسی ممکنہ ملاقات ڈار صاحب اور زرداری صاحب کے درمیان خبر نہیں ہے, لیکن وہ یہ فرما رہے تھے کہ اس طرح کی ملاقات کے احکامات ممکنہ طور پر اگر دیے گئے ہوں تو وہ دوران سفر ہیں, چونکہ اس لیے ان کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت اندازہ نہ ہو. بہرحال جیسا کہ ہم نے پہلے فرمایا, دبئی سے آنے والی خبروں پر ہمیں اور آپ کو گہری نظر رکھنا ہوگی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ.